हेलो राम। खान साहब खैरियत से हो? अब्दुल खान साहब से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ। कल बात हुई थी ना, और तबियत वगैरह ठीक है आपकी? क्या हो गया, इस पर कर रहे हो? क्या हो, बीमार हो गई क्या? मुझे कुछ पूछना था, पूछेंगे आपसे। अच्छा, मुकम्मल नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक कुरान करीम की किसी आयत या सही हदीस से साबित कर सकते हो? नमाज यानी मुकम्मल नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक फराइज, वाजिबात, सुन्नत, आदात, रकात, ये सब कुरान पाक की किसी आयत से या फिर सही हदीस से साबित कर सकते हो? हेलो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत से हो अब्बू भाई? हाँ भाई, सो रहा था, बताइए। अच्छा, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? हाँ भाई, क्या कह रहे थे? अच्छा, हाँ, अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ कुवैत से। कल बात हुई थी ना अपनी। अच्छा, हाँ भाई, सब खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मुझसे सवाल पूछे, सोचा मैं आपकी मदद ले लूँ कि मुकम्मल नमाज को तकबीर तहरीमा से सलाम तक यानी अहकाम, उसके मसाइल, फराइज, वाजिबात, आदात, रकात कुरान करीम की सही आयत या सही हदीस से कहाँ से साबित है? भाई, कुरान और सही हदीस से ही साबित है भाई। जाहिर सी बात है, नमाज है तो कुरान हदीस से ही साबित होगा ना, कहीं और से थोड़ी ना साबित होगा। अब बाइबल, वेद, भगवत गीता, इनसे थोड़ी ना साबित होगा। नहीं, ये सब नहीं। उन्होंने मुझे कहा भाई ने कि अब्दुल कादिर भाई, आप मुझे एक ऐसी दलील दीजिए जिसमें मुकम्मल नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक भाई साबित कर चुके हैं। मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, हनफी नमाज वर्सेस मोहम्मदी नमाज, आप उसको देख लीजिए, उसमें सारे हवाले हैं, मैंने सब साबित किया। वो अलग है आपको, वो अलग है। मैं कह रहा हूँ कि नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक है ना? हाँ भाई, तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक सब कुछ, एक एक स्टेप, एक एक अरकान, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हदीस के हवालों के साथ मैंने साबित किया है। आप एक बार सुन तो लीजिए मेरे भाई। अरे यार, आप दलील दो ना यार, वो मुझे परेशान करेगा भाई। कौन परेशान कर रहा है? अरे एक सवाल कर रहा है, एक से बहस कर रही है। हाँ, तो उसको मेरा वीडियो आप भेज दीजिए। वो नहीं मान रहे, वो बोल रहे फोन करके बताओ, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, तो उसको मेरा नंबर दे दो, कह दो मुझसे डायरेक्ट बात कर ले। क्या बहुत थोड़ा वो है यार, वो बात नहीं करता है भाई, बड़ा लंबा टॉपिक है ना, इस समय सो रहे थे, आपने अचानक फोन कर दिया, मैंने उठा लिया। अरे यार, अच्छा मुझे ये बता दो खाली कि मुकम्मल नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक यानी कौन सी आयत से साबित है और कौन सी सही हदीस से साबित है? मतलब दे दो मुझे अभी, ताकि मैं उसको है ना बोल दूं, ताकि फिर वो बिजी हो जाएगा किसी काम में। चलिए ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हवालों के साथ। बाकी आपको अगर पूरी एकदम तफसील के साथ जानना है तो फिर आप आराम से किसी दिन फोन कीजिएगा शाम को, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जी। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, और ये हदीस आई हुई है सहीह अल बुखारी की हदीस नंबर 631। अब जो नमाज में जो सबसे पहले होता है वो होता है भाई कयाम करना, यानी कि भाई खड़े होना। तो हमको सबसे पहले जो हमको खड़ा होना है वो पहले भाई खाना काबा की तरफ रुक करके खड़े होना है। और ये आता है इब्ने माजा की भाई ये जो हदीस है, हदीस नंबर 803। अगर हम बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरों के कंधे से कंधा और टखनों से टखने भी हमको मिलाना है,
یہ بھی نماز کے آداب میں سے ہے صفوں کو قائم کرنا. یہ آتا ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 662. اس کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور رفع دین کرتے وقت ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے. بھائی یہ آپ کا آتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 735 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 861. اور اس کو کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ آتا ہے مسلم کی حدیث نمبر 865. اس کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر ہم کو رکھنا ہے. یہ آتا ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 22313 میں. پھر دایاں ہاتھ بائیں جرا پر ہم کو رکھنا ہے، یعنی کہ بخاری کی حدیث نمبر 740 اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر 377. اب جو بھائی یہ جو زرا ہوتی ہے، زرا کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے جو بیچ والی انگلی کے سرے تک کا حصہ، یہ عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں زرا، اور اس کا حوالہ ہے القاموس پیج نمبر 568. اس کے بعد دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور ساتھ پر رکھیں. یہ آتا ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 727 اور بھائی یہ نسائی میں بھی حدیث ہے 890. اب یہ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوہنی سے ہتھیلی تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ساتھ کہتے ہیں. یہ عربی لغت القاموس کے پیج نمبر 769 پہ لکھا ہوا ہے. پھر ہمیں آہستہ آواز میں ثنا پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ثنا پڑھنا ہے. اور ثنا جو آتا ہے یہ ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ ہے صحیح المسلم حدیث نمبر 892 اور ابو داؤد حدیث نمبر 775 اور نسائی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 900. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو فیمس ثنا ہے وہ مطلب یہی والی ہے سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد پھر ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور یہ آتا ہے قرآن کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں، اور یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے 6115. ٹھیک، اور اس کے بعد ہم کو پڑھنا مطلب اعوذ باللہ کے بعد ہم کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کو پڑھنے کی دلیل ہے، یہ حدیث آتی ہے نسائی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 906 اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے، اور اس کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 499. اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری شریف کی ہے کتاب الاذان میں اور حدیث نمبر 743 میں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور یہ مطلب بھائی یہ بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے. بخاری حدیث نمبر 756 میں 756 میں اور مسلم کی حدیث نمبر 874 میں، یعنی کہ 874 میں. ٹھیک، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھنے تک ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد ہمیں ظہری یعنی کہ اونچی آواز سے قرات کرنے والی نماز میں آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. یہ آتا ہے ابو داؤد شریف کی بھائی حدیث نمبر 932 933 اور بھائی یہ نسائی کی حدیث ہے 880. پھر کوئی سورت پڑھنا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ آتا ہے مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 894. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھنا ہے. یہ آتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 762 اور مسلم کی حدیث نمبر 1013 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 859. اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کبھی کبھی کوئی سورت بھی بھائی ہم ملا سکتے ہیں. اس کے تعلق سے جو آتا ہے حوالہ وہ حدیث میں ہے بھائی، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1013 اور 1014. ٹھیک، کتنا سمجھ میں آیا آپ کے؟ اچھا ارے آپ اتنا سارا بولتے ہو رکے بھی نہیں بیچ میں، یار کچھ سوال پوچھنا ہو تو. بھائی اب آپ نے کہا شارٹ فارم میں ثابت کر دو تو میں جلدی جلدی بتانے لگا تاکہ جلدی بتا کے واپس ہو جاؤں.
अरे वाह, आपको तो सब याद है ना, मुझे तो याद नहीं रहता ना इतना सारा सब कुछ। हाँ तो ऑडियो में आपको भेज दूंगा ना, सुन लीजिएगा। अच्छा, और रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ वो तो ऑटोमेटिक होता है। शाबाश, तो ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आगे और बताएं रुकू का सुन्नत तरीका। नहीं सुनो ना, मुझे एक सवाल करना है, एक सवाल सुनो। अच्छा अच्छा बताइए। ये जितनी आपने बताई है हवाले दिए, सारे सही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी हवाला गलत होने पे मेरी तरफ से तो गलत नहीं, 25,000 रुपए का इनाम गलत कैश। नहीं है, ऐसे ऐसे की बात नहीं करो यार। सुनो, सही मतलब वो राइट वाला नहीं, सही मतलब सही है। हाँ सही हदीस है, सही वाला राइट नहीं, सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस। ये अल्लाह के नबी की बिल्कुल सही सनद से साबित हदीसें हैं। ज़ईफ हदीस पे तो हम अमल ही नहीं करते हैं। हमारे मनहज में, असाबुल हदीस अहले सुन्नत वल जमात में ज़ईफ हदीस हुज्जत नहीं है, ना ही अमल में, ना ही फजाइल में, ना ही मसाइल में। ज़ईफ हदीस से कुछ साबित नहीं होता, तो ज़ईफ हदीस हम पेश क्यों करेंगे? हम तो इतनी देर से आपको बुखारी मुस्लिम ज्यादातर मैंने आपको हवाले दिए हैं। अच्छा, इब्ने माजा की जो आपने हवाले दिए वो भी सारे सही है? हाँ वो भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप मुझे ऑडियो कैसे भेजेंगे यार? ऑडियो, अच्छा ये आपने जो जितने मेरे को हवाला बताया ना, ये आपकी ऑडियो मौजूद है जो आपने अपलोड किया उस पे? आपने जो वीडियो अपलोड करके बनाई ना, आप बता रहे थे कि आपने वो वीडियो बनाई है आपकी यूट्यूब चैनल पे। भाई मेरा एक मतलब एक हनफी थे अब्दुल मन्नान टीटीएस, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर कुरान हदीस से नमाज साबित कर दो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अहले हदीस बन जाऊंगा। तो मैंने उनको मुकम्मल भाई नमाज तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक मैंने उनको तमाम हवालों के साथ उसके फर्ज, वाजिबात और सुन्नत और नफिल ये सब उनको समझाया, और लास्ट में वो मतलब बिना तौबा किए और बिना अहले हदीस बने वो फोन काट के भाग गए। वो वीडियो का नाम है, टॉपिक का नाम है भाई हनफी नमाज वर्सेस मोहम्मदी नमाज। ये आप टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपके उसी चैनल पे ना वो एक्शन का रिएक्शन वाला? एक्शन का रिएक्शन, जी सही बात है। अच्छा, एक लास्ट बात और पूछता हूँ, फिर आप सो जाओ, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मैं और कुछ पूछना हो तो फोन करूंगा। ये हजरत अली को आप मौला कह सकते हैं क्या? मौला का माना मतलब दो होते हैं, एक होता है दोस्त, एक होता है मददगार। अगर आप दोस्त के माने में ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मौला अली मदद, अगर उनसे मदद मांगने के लिए अगर आप उसको पुकार रहे हैं तो ये शिर्क है। मदद के लिए सिर्फ हमको गैब में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारना है। बाकी मौला अली आप बोल सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा आपकी नियत क्या है। आप उनसे मदद मांगने के तौर पे उनको मौला अली मदद पुकार रहे हैं, या नॉर्मली आप उनको मौला अली कह रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। अच्छा, दोस्त की तरह कह रहे हैं या उसमें वो कह रहे हैं? हाँ, अगर दोस्त की तरह कह रहे हैं तो बेशक भाई जितने मोमिन हैं वो तमाम के तमाम भाई हमारे दोस्त हैं, तो हम मौला अली बोल सकते हैं, मौला अली, ठीक है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन अब हम परेशान हैं, मुसीबत का पहाड़ टूट गया है और हम चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं या मौला अली मदद, तो ये शिर्क है। कोई मुसीबत आएगी तो गैब में हम सिर्फ कहेंगे या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तो जो मदद मांगेंगे वो सिर्फ अल्लाह से, ना नबी से, ना अली से, ना हुसैन से, ना हसन से, किसी से मदद नहीं मांगना है। अच्छा, एक सवाल मुझे और पूछा था भाई ने, वो ये कि आपका दावा है कि, यानी आपका दावा है अहले हदीस जो है उनका दावा है कि बुखारी व मुस्लिम की तमाम हदीस सही है ना? तो क्या आपने किताबों यानी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की सारी हदीस सही है ना? भाई अहले इल्म का इजमा है कि जो सहीहैन किताबें हैं, जो कुरान के बाद सबसे मोतबर किताबें हैं, टॉप की बुक हैं, वो है भाई सही बुखारी और सही मुस्लिम, और इसमें तमाम हदीसें एकदम सही हैं। लेकिन बाज लोगों ने कलाम किया है कि यहाँ बुखारी में मतलब 70 हदीसें हैं वो ज़ईफ हैं और फला मतलब ज़ईफ हैं, ये लोगों का कलाम है। और
کلام تو لوگ تا قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ کوئی ثابت ابھی تک کر نہیں پایا ہے کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم شریف کی کوئی ایک بھی حدیث ضعیف ہے۔ کلام ہوا ہے اچھا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر پایا۔ جی جی، اس میں جو انہوں نے سوال کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا مجھے جواب چاہیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ بخاری و مسلم کی تمام حدیث صحیح ہے، کیا آپ نے ان کتابوں کی ہر حدیث کی سند کی اور اس کے ہر راوی کی تحقیق کر کے اطمینان کر لیا اور اصول حدیث کے معیار پر رکھ لیا، یا صرف مقلد کے ہاں میں ہاں ملا کر تقلید کر رہے ہو؟ بھائی دیکھیے، اگر بخاری کی حدیث کو ماننا تقلید ہے تو پھر حنفی لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ امام بخاری رحم اللہ بھائی وہ مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے، کیونکہ ان کے اصول کے حساب سے یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحم اللہ وہ شافعی مقلد تھے۔ تو اگر وہ مقلد تھے تو ان کی کتاب کو پڑھنا وہ مقلد کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ مقلد کی تو تقلید ہوتی نہیں ہے، تقلید ہوتی ہے مجتہد کی۔ میری بات سنیں، میری بات تو سنیں، اس نے سوال کچھ اور کیا ہے، آپ سمجھے نہیں بات۔ ہم سمجھ گئے، ہم سوال ہی پہ آ رہے تھے، ہم آپ کے سوال ہی پہ آ رہے تھے۔ جو حنفی مقلد کہتے ہیں کہ بخاری کی ہر ایک حدیث کی سند کی تحقیق کی، اس کے راویوں کی تحقیق کی، کیا ان کے راویوں کا حال معلوم کیا؟ تو میرے بھائی امام بخاری رحم اللہ نے راویوں کے بارے میں بھی میرے بھائی کتاب آرام سے لکھی ہے، اور جیسے مطلب بھائی یہ تاریخ الکبیر ہے اور مطلب دیگر مطلب بہت ساری بھائی وہ کتب ہیں جس میں جو محدثین ہیں انہوں نے راویوں کا حال بیان کیا ہے کہ کون سا راوی صحیح تھا، کون سا ضعیف تھا، کون سا ثقہ تھا، کون سا کذاب تھا، کون کہاں پیدا ہوا، کس کی کنیت کیا تھی۔ تو یہ سب بھائی راویوں کا حال جمع ہے، اور ایسا کوئی بھی ایک بھی حدیث میں بخاری کی ایک بھی سند میں ایسا راوی نہیں ہے جو کذاب ہو۔ اگر ایسا کوئی راوی ہے تو ہم کو بتائیے، تو انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ ہاں بخاری کی حدیث بھائی ضعیف ہے، لیکن کوئی ثابت تو کرے۔ ثابت کرنے میں سب کی آنکھیں نکل آئیں گی۔ سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن علم کے میدان میں تحقیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہیں سر، اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی تم تو امام بخاری کی بات مان رہے ہو آنکھ میچ کے، ہے نا، تم نے خود تو تحقیق کی نہیں، تم امام بخاری کی بات مان رہے ہو، تم ان کی تقلید کر رہے ہو کیا؟ یہ سوال ہاں تو چلیے ٹھیک ہے، اب اس کے دو جواب ہیں کہ امام بخاری کی جو حدیث ہم مان رہے ہیں، پہلی چیز تو وہ امام بخاری رحم اللہ کی حدیث نہیں مان رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی حدیث مان رہے ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نبی کی بات مان رہا ہے تو وہ تقلید بھائی نہیں ہے۔ کسی بھی محدثین نے یا کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات ماننا تقلید ہے، بلکہ چاروں ائمہ نے کہا ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے، دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، یعنی کہ بھائی کتاب و سنت سے۔ تو جو امام بخاری رحم اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو صحیح انہوں نے صحیح کہہ دی تو ہم صحیح نہیں مان رہے ہیں۔ انہوں نے بھائی ثبوت دیا، دلیل دی، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ فلاں راوی تھا، یہ ثقہ تھا، یہ ایماندار تھا، اس کا حافظہ اچھا تھا، انہوں نے گواہی دی، اور گواہی کا ماننا یہ خود حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، تو اللہ کے نبی نے اس کی بھی میرے بھائی اس کی بات کو مانا، گواہی کو مانا۔ تو گواہی کو ماننا بھائی تقلید نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ امام بخاری کی ہم لوگ بات مانتے ہیں اور ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، تو حنفی جاہل مقلدوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ امام بخاری رحم اللہ وہ خود مقلد نہیں تھے، وہ ایک بڑے مجتہد تھے، کیونکہ تقلید تو ہوتی ہے مجتہد کی نا۔ تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری تو شافعی مقلد تھے، تو یا تو ان کو مقلد کہنا چھوڑ دیں۔ اگر ان کو مقلد کہہ رہے ہیں تو پھر بھائی مقلد کی تو تقلید ہوتی نہیں ہے، تو ہم پہ الزام کیوں کہ ہم امام بخاری رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، یہ تو دگلی بات ہو گئی نا۔ آپ سمجھے نہیں، وہ کیا کہ گھما پھرا کے سوال کرتے، تو میں آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں گھما پھرا کے، تاکہ جواب دینے میں آسانی۔ تو آپ بھی گھما پھرا کے ان کو جواب دیا کیجیے نا، جیسا سوال ویسا جواب۔ نہیں میں تو کیا ہے، جو بات صحیح ہے میں وہ کہتا ہوں، اور میں ریسرچ کرتا ہوں اور میں تحقیق کرتا ہوں ہر چیز کی، جو چیز صحیح ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ تو میں تحقیق کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ٹھیک؟
کہ سب سے بڑی چیز امام بخاری رحم اللہ کے اوپر حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی یہ دونوں الزام لگاتے ہیں کہ امام بخاری تو خود مقلد تھے. تو جب امام بخاری وہ خود مقلد تھے تو ان کی کتاب پڑھنے والا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مقلد کا تو مقلد ہوتا نہیں ہے بھائی. جو تقلید بھائی ہوتی ہے وہ تو اس کی ہوتی ہے نا مجتہد کی. تو یا تو وہ یہ قبول کریں کہ امام بخاری رحم اللہ مجتہد تھے, تو یہ تو دوگلاپن ہو گیا نا. اب میری بات تو سنیں, آپ جب بات کرتے ہو جب کچھ بولتے ہو تو کیا کان سے دور رکھتے ہو فون اپنا؟ نہیں, میں کان ہی میں رکھتا ہوں, لیکن میری عادت ہے میں جب تک بھائی میں پورا جواب دے نہیں دیتا ہوں تب تک میں سامنے والے کی سنتا نہیں ہوں, ورنہ میرا جو مطلب مائنڈ ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور پھر میں بھول جاتا ہوں مجھے بولنا کیا تھا. اچھا دیکھو, سوال یہ یوں ہوتا ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جو چیزیں کہا کہ یہ صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح مان لیتے, ٹھیک ہے, اور جو کہا یہ ضعیف ہے تو ہم اس کو ضعیف مان لیتے. تو اس میں یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم آنکھ بند کر کے امام بخاری کی بات مان رہے ہو, تو یہ تقلید ہی ہوئی نا. تو وہ ثابت کرے نا کہ آنکھ بند کر کے مانا ہے امام بخاری کی, دیکھو یہ والی بات غلط تھی تم نے آنکھ بند کر کے مان لیا, تو پہلے وہ ثابت تو کریں. امام بخاری رحم اللہ نے اپنے دل سے تھوڑی نہ کہہ دیا. امام بخاری کے پاس تو راویوں کا حال ہے نا. امام بخاری رحم اللہ کو راویوں کی پیدائش سے لے کے ان کی کنیت, وہ کہاں پیدا ہوئے, کس حال میں رہے, معاشرے میں وہ جھوٹے تھے یا ایماندار تھے, انہیں سارے راویوں کا حال معلوم تھا. انہوں نے راویوں کے حال کو بیان کیا. آپ آرام سے پڑھیے راویوں کا حال. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نا کہ آپ نے کیا خود تحقیق کی کیا اس کی؟ ارے اب جو انسان میرے بھائی آج سے 200 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور جس راوی کا آج سے 700 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے, آج ہم سن 2017 میں اب جا کے ہم 800 سال پہلے بھائی اس راوی کی تحقیق کہاں سے کریں گے کہ ہاں وہ کیسا تھا, سچا تھا, جھوٹا تھا؟ جو کتاب میں لکھا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں نا امام بخاری رحم اللہ کہ یہ جو راوی تھا یہ کذاب تھا, یہ جو راوی تھا یہ سکا تھا, تو ان کی گواہی مانیں گے نا ہم. اب گواہی ماننا تکلیف تھوڑی نہ ہوتا ہے, گواہی ماننا تو حدیث سے ثابت ہے. اور امام بخاری رحم اللہ تو اتنے بڑے محدثین تھے کہ جو انسان اپنے جانور سے جھوٹ بولتا تھا, جو اپنی اونٹنی سے جھوٹ بولتا تھا, وہ اس سے دلیل نہیں لیتے تھے. اتنے تقوی والے تھے. اور امام بخاری رحم اللہ کو تو ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں. آج بھی مدرسے میں مطلب بھائی وہ پروگرام ہوتے ہیں ختم بخاری, یعنی کہ بخاری اب مطلب ختم ہو گئی ہے, اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو بچوں کو سندیں دی جا رہی ہیں کہ ہاں جشن ختم بخاری, تو یہ بخاری کا مقام ہے. تو امام بخاری رحم اللہ کی جو خدمات ہیں وہ قرآن کے بعد سب سے افضل جو کتاب اس پورے روح زمین پہ ہے وہ صحیح البخاری ہے. اب اس کے اوپر کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی صحیح بخاری پڑھنا اس کی بات کو ماننا تقلید ہے, تو پھر وہ امام بخاری رحم اللہ کو مجتہد مانے اور یا تو ان کو مقلد کہنا چھوڑ دیں. اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ آپ نے کہا نا وہ اشرف علی تھانوی, ان کا نام لیا آپ نے, تو آپ نے ان کے کال کو پیش کیا. اشرف علی تھانوی جو ہے جو دیوبند کے وہ ہے, تو آپ نے ان کا کال کیوں پیش کیا؟ یہ اس لیے نا کیونکہ جب آڈیو جب عوام میں جاتی ہے تو اس کو دیوبندی بھی سنتے ہیں, بریلوی بھی سنتے ہیں. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے صاف کہا تھا کہ کتاب و سنت کی بات کو ماننا تقلید نہیں ہے, تو اس لیے میں نے بات کی. اور جس کی بھی کوئی بھی اکابر ہو, چاہے وہ امام احمد رضا خان صاحب ہوں, اعلی حضرت ہوں, یا اشرف علی تھانوی ہوں, جس کی بات صحیح ہوگی ہم اس کو پیش کریں گے, اور جس کی بات غلط ہوگی اس کو نہیں پیش کریں گے. اچھا اشرف علی تھانوی کو آپ نے ان کا نام لیا, تو وہ ان کا جو قول ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے؟ وہ قرآن حدیث سے کدھر ثابت؟ میرے لیے حجت نہیں ہے نا, دیوبندیوں کے لیے ہے نا. آپ تو مجھے لیکن جو ان کی بات صحیح ہے, صحیح بات کو تو ہم پیش کریں گے نا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات بولے تو شیطان کی بھی بات کو ماننا ہے. شیطان بھی 100 باتیں جھوٹ بولتا ہے, لیکن ایک بات اس نے ایک دم صحیح بولی تھی کہ اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں شیطان کی یہ بات صحیح ہے.
تو شیطان بھی اگر صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. تو اشرف علی تھانوی صحیح بات کہہ رہے ہیں یا اعلیٰ حضرت صحیح بات کہہ رہے ہیں تو دونوں کی بات مانی جائے گی. نہیں تو آپ نے جو ان کا کال پیش کیا وہ اس کی دلیل کیا ہے صحیح حدیث سے؟ کیا چیز؟ آپ نے جو کہا کہ وہ آپ نے جو بات کہی نا کہ وہ تقلید نہیں. ہاں اشرف علی تھانوی صاحب بھائی ان کے نزدیک بھائی کتاب و سنت کی بات ماننا تقلید نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ جو تقلید ہے وہ اس دین اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. تقلید تو بعد میں 400 سال بعد اسٹارٹ ہوئی جو ایک بدعت ہے دین پہ. تقلید دین میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کے دور میں بھائی تقلید ہوتی نہیں تھی. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ نے کال پیش کیا اشرف علی تھانوی ان کا تو وہ انہوں نے کہا جو آپ نے کہا بات وہ اس کی دلیل قرآن حدیث سے کہاں ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. تو وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا بھائی قرآن حدیث کی یعنی کہ کتاب و سنت کی بات ماننا تقلید نہیں ہے کیونکہ تقلید قرآن حدیث میں نہیں ہے. جو چیز قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں تو اس کو ماننا تقلید کیسے ہو جائے گا. اصل میں حنفی مقلدوں کے وہاں تقلید ایک مطلب بھائی وہ کھلونا ہو گیا ہے, جھنجھنا ہو گیا ہے کہ مرغی نے انڈا دے دیا تو تقلید ہے, عورت نے بچہ پیدا کر دیا تو تقلید ہے, کسی نے نہا لیا تو تقلید ہے, کسی نے پانی پی لیا تو تقلید ہے. ان کے نزدیک ہر چیز بھائی تقلید ہے. ان کے وہاں اتباع وہ سب ختم ہو چکی ہے. صرف ہر چیز ان کے نزدیک تقلید تقلید تقلید. ان کی بات مان لی تو تقلید, ان کی بات مان لی تو تقلید. آپ نے میری بات تو سنیں. آپ نے جو اشرف علی تھانوی کا کال پیش کیا تو وہ دلیل کہاں سے ہے قرآن حدیث سے, میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بھائی میں آخری بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں ماشاء اللہ, تو تھوڑا انجینئرنگ والا اپنا دماغ استعمال کیجئے. قرآن اور سنت کی بات ماننا تقلید نہیں ہے, یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا. ٹھیک, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل قرآن حدیث سے دو, تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. قرآن حدیث میں نہ تو تقلید کا لفظ ہے, نہ تقلید کرنے کا حکم ہے, نہ تقلید کے بارے میں کوئی وضاحت ہے. تو قرآن حدیث میں تقلید ہے ہی نہیں, تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تو بات آٹومیٹک صحیح ہو گئی نا کہ بھائی قرآن اور سنت کی بات ماننا تقلید نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی ہو تو اچھی بات ہے, نہ اگر آئی ہوئی ہو تو ایک ہی سوال مجھ سے بھائی 20 بار نہ پوچھیے. ارے آپ برا کیوں مان رہے ہیں یار؟ برا نہیں, کیونکہ آپ ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں اور میں بار بار ایک ہی جواب دے رہا ہوں کہ تقلید دین اسلام میں نہیں ہے. بھائی قرآن حدیث میں تقلید نہیں ہے, تو میں تقلید کی دلیل کہاں سے آپ کو دے دوں قرآن حدیث سے جب موجود ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی میرے سے بھائی عالم آ کے کہے نہیں کیلا کھانا حلال ہے, یہ ہم کو قرآن میں دکھاؤ, تو میں اس کو دکھا نہیں پاؤں گا. لیکن کیلا میں بھی کھا رہا ہوں, وہ بھی کھا رہا ہے. لیکن اب وہ کہیں نہیں مجھے کیلے کا الفاظ دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کیلا کھانا حلال ہے, تو میں نے اس کو نہیں بھائی میں دکھا ہی نہیں سکتا. تا قیامت تک میں اس کو نہیں دکھا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی قرآن میں کہا ہے کہ کیلا کھانا حلال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا, کیا حرام ہے وہ ہم کو بتا دیا. اب اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتاتا نا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو آج قرآن اتنی بڑی ہوتی نا کہ کمرہ ہم لوگ کا پورا بھر جاتا. اتنی بڑی کتاب ہوتی. اور ابھی تو بھائی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں ہیں, وہ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. سوچو کہیں اتنی بڑی کتاب ہو جاتی تب تو شاید ہی کوئی اس کو پڑھتا. تو ہر چیز میرے بھائی الفاظ آپ کو نہیں ملے گی, کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گا. تقلید حرام ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے تقلید کا لفظ تو میرے بھائی قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن جو تقلید کا معنی ہے, جو تقلید کی تعریف ہے, وہ حنفی جو فقہ کی میرے بھائی کتاب ہے مسلمۃ ثبوت, اس کے اصول کی جو کتاب میں تعریف لکھی ہوئی ہے. تقلید اس عمل کا نام ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی, اس عمل کا نام تقلید ہے. تو اس تعریف کی بنیاد پہ اللہ رب العزت میں قرآن میں ایک بھی آیت کو نازل بھائی نہیں کیا کہ اے لوگو تم لوگ بنا دلیل کسی کی بات مان لو. یہاں تک کہ تقلید کا رد کیا گیا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں, سورہ توبہ
آیت نمبر 31 میں صاف صاف کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مطلب وہ عیسائی ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے عالموں کو، علماؤں کو، درویشوں کو اپنا اللہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تورات میں جو چیز بھائی وہ جائز تھی، کیا اس کو تمہارے عالم لوگ اگر اس کو ناجائز کہہ دیتے تھے، حرام کہہ دیتے تھے، تو تم لوگ ان کی بات مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تورات میں جو چیز بھائی وہ حلال تھی اور اس کو تمہارے عالم لوگ اگر اس کو مطلب وہ حرام کہہ دیتے تھے تو اس کو تم لوگ مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں گویا کہ تم نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے، کہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ الگ کہہ رہی ہے لیکن تمہارے عالم، علماء، امام الگ کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جو مدینہ ہے وہ جو حرم ہے، حرم میں داخل نہیں ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ مدینہ حرم میں شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ رکھنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بچوں کا عقیقہ کرنا بدعت ہے، لیکن آج ہر ایک حنفی اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات الگ جا رہی ہے، قرآن حدیث کی بات الگ جا رہی ہے۔ اب جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کو دیوار پہ مار دیا وہ لوگ حق پہ ہیں، اور جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کو سینے سے لگا لیا